बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बख़ैर नाज़रीन। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं ये बहुत अहमियत का हामिल है। इसकी अहमियत इस वजह से है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे माशरे के अंदर बल्कि दुनिया भर में एक ख़ास किस्म की मुनज़्ज़म अंदाज़ में मुहिम का आगाज़ किया गया है, और वो मुहिम ये है कि माशरे से जो वैल्यूज़ हैं, अक़दार हैं, उनका ख़ात्मा किया जाए और माशरे को वैल्यूलेस कर दिया जाए। और बदकिस्मती के साथ इस मुहिम के पीछे ऐसे दिमाग कारमां हैं कि जो ख़ुद को क्रिटिकल थिंकर कहते हैं। वो समझते हैं कि वो तनकीदी शऊर से आरास्ता और पैरास्ता हैं, और वो ये समझते हैं कि माशरे में ये जो शख्सियात हैं, मुसलमान शख्सियात, तमाम मज़ाहब की शख्सियात, जो हमें ये बताती हैं कि आप माशरे को वैल्यू के साथ कैसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले इन शख्सियात को मुतनाज़ा किया जाए और फिर उसके बाद उस वैल्यू सिस्टम को मुतनाज़ा किया जाए और उसके नतीजे में एक ऐसा माशरा कायम किया जाए जिसे आप मादर पिदर आज़ाद माशरा कहते हैं। और जब ये माशरा आज़ाद हो जाएगा तो फिर उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है वो इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करेगा। तो ये ज़ाहरी तौर पर तो बड़े मज़े की बातें लगती हैं, बड़ा जी भी खुश होता है इस तरह की बातें करने के बाद। हम आज़ाद होंगे, लिबर्टी होगी, हर किस्म की आज़ादी होगी और माशरे में जिसका जी चाहेगा उस तरीके से करेगा, हमारी ज़िंदगियाँ हमारी मर्ज़ी के ताबे हो जाएंगी। लेकिन आप तसव्वुर करें कि ये कितना खौफनाक तसव्वुर है। आपकी सोसाइटी के अंदर वैल्यूज़ अगर मौजूद हैं तो उसके नतीजे में एक दूसरे का एहतराम बाकी है, एक दूसरे के साथ इखलास का जज्बा बाकी है। और जो ही ये वैल्यूज़ का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ये जो आप दुकान पे जाके ना जब कोई चीज़ महंगी दे रहा होता है तो आप उससे कहते हैं यार खुदा का खौफ करें, क्या महंगाई आपने बर्पा की हुई है। तो यानी खुदा का खौफ निकाल दो अपनी ज़िंदगी से, खुदा का शौक़ अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। तो एक ऐसा माशरा कुछ लोग कायम करने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो नाकाम होंगे। लेकिन इस मौजू पर गुफ्तगू करना बड़ा अहम है, क्योंकि हमारे घरों के अंदर भी लोगों के पास जो निज़ाम दलाइल है इस आर्गूमेंट के ख़िलाफ़ वो मौजूद नहीं है। तो मैंने सोचा कि हमें माशरे के उन लोगों को दावत देनी चाहिए जो इस पर पूरा एक निज़ाम दलाइल रखते हैं, तो वो आएँ और हमारे साथ बात करें और आपके साथ भी बात करें ताकि हम इस मसले को अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकें। आज इस मसले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ स्कॉलर हैं, कालम निगार हैं और रहमतुल आलमीन अथॉरिटी पाकिस्तान के चेयरमैन हैं जनाब खुर्शीद अहमद नदीम साहब। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ दूसरे हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मजलिस सौतुल इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह हैं, जामिया इस्लामिया क्लिफ्टन कराची में दरस व तदरीस से मुंसलिक हैं जनाब मुफ्ती अबू बकर मुहियुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। खुर्शीद साहब, ये जो मैंने इंट्रो में गुफ्तगू की, गुज़श्ता रोज़ आपने कालम के अंदर भी इसका इजहार किया और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वो पूरा सीरीज़ ऑफ आर्गूमेंट जो हैं वो आप लेकर आएँ। तो मुझे बताएं कि तो बड़े दुख की बात है, शायद आज से 10 साल पहले ये चीज़ें मुझे भी इतनी हसास नहीं लगती थी, लेकिन अब लग रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि इसका कोई ब्रेक नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है। ये जो फ़र्क वाक़या हुआ है ना, ये इब्लागियात का फ़र्क है असल में। सही। गुज़श्ता 25-30 साल के अरसे में इब्लागियात के फ़न में जितना तग़य्युर आया, सही, और बात को दूसरों तक पहुँचाने के जितने नए नए ज़राए और सूरत के साथ सही, दूसरों तक बात पहुँचाने के ज़राए वजूद में आए, उससे अब ये बात बहुत नुमायाँ हो गई है कि कैसे लोगों के अज़हान को, लोगों के अफ़कार को आप एक ख़ास तरीके से मुतासर कर सकते हैं। सही, ये काम पहले भी होता है। असल में अबाहियत की तहरीक हमेशा सोसाइटी में रही है कि लोगों के कैसे इखलाकी वजूद को आप मुतासर करें, उनको तब्दील करें। लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद इसने तो गोया एक भूचाल की कैफियत तारी कर दी है सोसाइटीज़ के ऊपर, और माशरे जो हैं वो इस तरह उसकी जद में आ गए हैं जैसे कोई तूफ़ान की जद में कोई बस्ती और कच्चे घरों की बस्ती घिर जाए और उसके बचने के इम्कानात कम से कम होते चले जाएं। सोशल मीडिया ने असल में ये कैफियत पैदा कर दी है। पिछले 6-7 साल से तो हमने ख़ुद पाकिस्तानी माशरे में देखा कि कैसे एक हिजान सही, सियासत में, समाज में, मज़हब के मामले में एक ऐसा हिजान बर्पा कर दिया गया है कि जिससे आपकी इखलाकी वजूद को ख़तरात लाहक हो गए। बेशक। सोसाइटी हमेशा खड़ी होती है एक निज़ाम अक़दार पर। सही, वो अक़दार अगर आप ख़तरे में डाल दें, उनको अगर आप पामाल कर दें, तो उसके बाद सोसाइटी का बाकी रहना मुश्किल हो जाता है। फिर वो एक चारा है
ایسے جس کو کوئی بھی کھا سکتا ہے، کوئی بھی جانور کھا سکتا ہے، کسی کے بھی معدے میں وہ جا سکتا ہے، تو اس کی اپنی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ معاملہ اب پچھلے کچھ عرصے سے بہت تیزی کے ساتھ ہونے لگا ہے کہ وہ جو آپ کی حساسیت ہے صحیح آپ کی اخلاق کے ساتھ وابستہ، اور اخلاق ظاہر ہے ایک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں آپ کو دو چار کی طرح دکھا سکوں۔ اخلاق بعض شخصیات میں مجسم ہوگا، بعض افکار میں مجسم ہوگا، بعض آپ کے نظر کے سامنے کچھ بہت شخصیات ہوں گی جن کو آپ دیکھتے ہوں گے اور خاص طرح کا اخلاقی پاکیزگی کا احساس آپ کے اندر آتا ہوگا۔ آپ خود مسلم روایت کے اندر دیکھیے نا کہ کچھ ہمارے ہاں تصور شیخ ہوتا ہے، کچھ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے، والدین کا ایک ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سمبلائز کر رہی ہوتی ہیں اصل میں آپ کے اخلاقی وجود کو۔ والد صاحب کے سامنے یہ نہیں کر رہا، نہیں کہنا، یہ بات آپ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے اخلاقی حص کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ شخصیت احترام کا تقاضا کرتی ہے۔ صحیح، میں وہ سگریٹ شاید پی لیتا ہوں دوستوں کی مجلس میں، لیکن میرا باپ سامنے ہے تو میں نہیں پیوں گا، نہیں پیتا۔ اچھا میرا باپ آ گیا، اگر گھر آتا ہوں تو الائچی منہ میں رکھ کے منہ میں رکھ لوں گا، میرا باپ سامنے آ گیا اور میں اگر بیٹی ہوں تو میں فوراً سر پہ دوپٹہ لے لوں گی، اس لیے کہ وہ سمبلائز کر رہا ہے میرے باپ کا وجود میرے اخلاقی اقدار کو۔ اس کو ذرا پیچھے لے جائیے اور اس کو ذرا وسیع کر دیجئے تو آپ محسوس کریں گے کہ مثلاً ایک امت ہے اور پیغمبر کی وجہ سے وہ امت وجود میں آئی ہے، جیسے ہم مسلمان ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، صحیح، تو ان کے وجود کے ساتھ ایک پورا اخلاقی تصور ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ صحیح، اگر میں باپ کے وجود کے بارے میں بے حس ہو جاؤں تو میرے لیے یہ بات فرق نہیں ہے کہ میں سگریٹ پیتے ہوئے میرے سامنے میرا دوست کھڑا ہے یا میرا باپ کھڑا ہے۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس قدر سے بے نیاز ہو جاؤں گا۔ میں اگر اپنے رسول کی ہستی اور شخصیت سے بے نیاز ہو جاؤں اور وہ جو حیا ہونا چاہیے میری نظر میں پیغمبر کے معاملے میں وہ ختم ہو جائے، تو پھر وہ جیسے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو، جو چاہے کرتے رہو۔ تو یہ حیا اگر خدا کے بارے میں میرے اندر سے ختم ہو جائے صحیح، کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ہر فعل پہ نظر رکھ رہا ہے، تو میں پھر سب کچھ کر گزروں جو میرا کچھ جبلی تقاضا ہے، میرے کسی مفاد کا جو تقاضا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ ساری جو ہمارا پورا اخلاقی پیراڈائم ہے، جو پورا اخلاقی تصورات ہیں، وہ کچھ شخصیات کی صورت میں مجسم ہو جاتی ہیں، کچھ افکار کی صورت میں مجسم ہو جاتی ہیں، کتاب کی صورت میں مجسم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے عدالت میں لے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو نہیں جانتا جو آدمی، لیکن اس کی ایک حساسیت ہے اس کتاب کے بارے میں، اس کو معلوم ہے کہ اگر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے میں کچھ کہنے لگاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ذمہ دار انسان کے طور پر کوئی بات کہنے لگاؤں، میرے سامنے کوئی حق اور سچ کے معیارات ہیں جس کے سامنے مجھے کوئی بات کہنی ہے۔ تو یہ احساس اگر نکل جائے کہ قرآن مجید کوئی کتاب نہیں ہے، ایسی کتاب ہے جیسے اور کتاب ہوتی ہے، تو وہ حلف اٹھانے کی روایت بے معنی ہو جائے۔ بائبل میں جو اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ بائبل بھی اوپر ہاتھ رکھ کے اٹھاتے ہیں، یہ دیکھو نا برطانیہ کا بادشاہ بھی بنتا ہے تو بائبل کے اوپر ہاتھ رکھ کے بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حساسیت ایک قائم ہے کتاب کے ساتھ۔ اگر کتاب کا احترام ختم ہو جائے، پیغمبر کا احترام ختم ہو جائے، خدا کی ذات کا احترام ختم ہو جائے، تو آپ کے اندر سے وہ اخلاقی حص ختم ہو جائے گی۔ والدین کا احترام ختم ہو جائے تو خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس کو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں لوگوں کو بے حس کر دیا جائے۔ آپ بے حس ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیا رشتے اور کیا سچ اور حق اور کیا حق و باطل کے مار کے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی چیز جو آپ دیکھیے کہ اصل بازار ہم کہتے ہیں اس میں کیا بری بات ہے، بازار ٹھیک ہے، یہ جی لوگوں کا حق ہے، آزادی رائے ہے، آپ قرآن کو نہیں مان رہے یا قرآن کی خدا نخواستہ بے حرمتی کر رہے ہیں تو مجھے کیا ہے، اس سے کیا مجھے اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ممکن ہے یہ فعل بظاہر کو پریشانی کا نہ لگتا ہو، لیکن جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو کسی نتیجے تک پہنچائے گا، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ اخلاقیات کے بارے میں بے حس ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں متنبہ ہونے کی ضرورت ہے، اور چونکہ یہ کام سوشل میڈیا کے توسط سے زیادہ سرعت کے ساتھ، زیادہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس لیے سب سے زیادہ اس کے بارے میں متنبہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا خورشید صاحب، یہ بڑی اہم بات کی، کیونکہ دیکھیں نا برائی کی طرف جب آپ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو اچھائی کی طرف یا برائی کی طرف وہ پہلا قدم ہی مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لازمی کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نیکی کی طرف جائیں گے نا تو آپ کی کہیں نہ کہیں لمیٹیشن ہے، کہیں نہ کہیں حد موجود ہے، لیکن برائی کی طرف کی کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ بے حد ہے اور کہیں اس کی انتہائی نہیں، بے لگام ہے، اور آپ
बेहूदगी का एक जोहड़ है जिसमें आप तैरते जाएं और आप कहीं किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकेंगे। मुफ्ती साहब, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया का जो कॉन्सेप्ट है और जो कॉन्टेक्स्ट है इसका और जो इसके अंदर चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो उसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा या आम माशरा मुतासर नहीं हो रहा, दीनी मदारस भी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और वहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि जो एक दौर में एक तुर्रा इम्तियाज़ होता था मदरसे के तालिब इल्म का, वो हम उसे कहीं ना कहीं खो रहे हैं। और आपने देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आई हैं कि मदारस से वाबस्ता जो लोग हैं वो गिरफ़्तार हुए बाकायदा और जेलों में मौजूद हैं, और वो सारे इसी चक्कर का हिस्सा बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मौजू पर आपने गुफ्तगू का मौका दिया। मदारिस में जिस सूरत हाल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो इतनी गो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल नज़र में आ रही है। और शायद मदारिस अपने मखसूस माहौल की वजह से किसी भी ख़राबी का सबसे आखिर शिकार होने वाला इदारा है कि जब वो किसी भी माशरे में या हमारे पाकिस्तानी माशरे में कोई बुराई आती है तो वो चलते चलते जब बहुत आम हो जाती है तो आखिर वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, उससे मुतासिर होना लाजमी उसका हिस्सा है। तो वो जितनी भी माशरे की आपकी अच्छाई या बुराई है जब वो फैलती है तो हर तबके में फैलती है, तो बिल आखिर वो मदारिस के तलबा को भी मुतासिर करती है। और वाकई अब असातिज़ा का और वो अखलाकी अक़दार जो हम देखा करते थे माजी में, और बहुत दूर की बात नहीं थी, वो अब किसी हद तक कम होते जा रहे हैं और बेबाकी बढ़ती जा रही है। और जिस खौफनाक सूरत हाल का, वो तो एक अलग किस्म की बेबाकी है जिसका हम यहाँ तज़किरा कर रहे हैं। तो आप किसी तरह भी अगर आज़ाद हो जाते हैं अखलाकी अपने रवैयों से, एहतराम के रिश्तों से, तो फिर उसकी फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कोई हद नहीं रहती। अब ये देखिए, ये हमेशा से चलता आया है, कोई आज की बात नहीं है। तो तबके माशरे में एक अच्छाई की तरफ बुलाने वाला और एक बुराई की तरफ बुलाने वाला, ये हमेशा से आया है। ज़राए अबलाग बहुत आम हो गए, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, मगर उससे बड़ा मसला ये है कि अच्छाई की तरफ बयान करने वाले, कौम को ले जाने वाले कमज़ोर हो गए, माशरे में तन्हा और अजनबी हो गए, और वो माशरे से उनके दरमियान से एक कोने में हट गए हैं। और जो बुराई की इबलाग है या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं वो अंदर मौजूद हैं। मेरे ख़्याल में सबसे बुनियादी फ़र्क ये पड़ा है चंद सालों में, सही, कि जो हमारा आलिम दीन था या कोई भी घर में वालिदा, वालिद, उस्ताज़, स्कूल का टीचर, प्रोफेसर, वो सब अपनी जगह पर एक अखलाकी रवैयों का एक बहुत बड़ा मुरब्बी था हमारे माशरे का। स्कूल टीचर से मेरा ख़्याल वो अखलाकियात वाले असातिज़ा अब उनकी जगह तंग होती जा रही है। वहाँ भी हमें ये सूरत हाल और ख़बर मिलती है कि अखलाकियात पे अगर आप बात कर रहे हैं, तरबियत पे बात कर रहे हैं, तो वहाँ माहौल घुटन पैदा कर रहा है और ऐसे असातिज़ा अब साइड लाइन हो रहे हैं, तकरीबन ख़त्म हो गए। आप अपने टीवी पर अब वो चीज़ें नहीं कर सकते उस तरह से, तो वो देखते भी नहीं है माशरे में। और उलमा भी और मसाजिद के आइम्मा भी, मिंबर बहुत बड़ा एक हिस्सा है, वहाँ बदकिस्मती से कुछ और मौज़ूआत तरजीहात में हमारे कुछ अरसे में आ गए। हमारे गलतियाँ हैं ये आइम्मा की कि वो इन मौज़ूआत को उन्होंने ज़रा पसे पुश डाला तो ये मामला बिगड़ गया। और अब लेकिन अब भी इसको मसला तो अपनी जगह पे मौजूद है और तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसका वाहिद हल ये है कि जो इन चीज़ों पर फ़िक्रमंद हैं उन्हें चाहिए कि मसाजिद में, मदारिस में लोगों की तरबियत करें हम, जहाँ मिंबर जिन लोगों के हाथ में है वो इन मौज़ूआत को उस अंदाज़ से बयान करें कि माशरे में वो असर अंदाज़ करें। हमारे टीवी पर, हमारे स्कूल में, कॉलेज में यही एक हल है और इसका कोई हल नहीं है कि अपने कौम को हम उन इखलाकी रवैयों से अगर जोड़ना चाहते हैं तो ये तबलीग से होगा, बयान से होगा, तरबियत से होगा, उनका नज़रिया बनाने से होगा। कोई ज़बरदस्ती की कहानी तो इसमें हो नहीं सकती। सही। अच्छा मुझे साहब, इसमें थोड़ा सा मैं अदब के साथ एक दरख्वास्त करूँगा कि आपने फरमाया कि जो ख़राबी है वो बहुत आखिर में मदारस तक पहुँचती है, और आप ये भी कह रहे हैं कि दुनिया जो है बाकी वो बहुत पहले वहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि हम तो ये तवक्को करते थे कि उलमाए इकराम जब भी ख़राबी पैदा होगी
اس کا حکمت کے ساتھ سب سے پہلے حل نکالنے والوں میں کھڑے ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس خرابی کے خلاف، یعنی جس کو وہ خرابی سمجھتے تھے، یعنی سوشل میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا ہے، تو اس کے خلاف انہوں نے سب سے پہلے فتاویٰ جات دیے، یعنی بالکل زیرو ٹالرنس اور کراس لگا دیے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ وہاں پر نہیں ہیں تو اس کی جگہ کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے خرابی پیدا کرنی تھی، اور جب وہ خرابی اپنے عروج پر پہنچی تو وہ بھی وہاں پر ہی آ گئے، اور جب وہ وہاں پر آ گئے تو بہت لیٹ ہو چکے تھے، بہت تاخیر ہو چکی تھی، اور سوسائٹی تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ تو کیا یہ جو احساس ذمہ داری ہے کہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا، اگر بر وقت وہاں پر آیا جاتا، اس وقت یہ فتاویٰ جات نہ دیے جاتے تو شاید مسائل آج وہ نہ ہوتے جن کا سامنا ہم کر رہے ہیں؟ اسی بات کو ایک اور رخ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اتنا اس کا شائع ہونا قوم میں، دیکھیں معلومات اور علم میں بہت بڑا فرق ہوتا صحیح، ہے۔ بالکل معلومات کی زیادتی آپ کو فائدہ نہیں دیتی، آپ کو تباہ کر دیتی ہے۔ علم آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ صحیح، علم اور معلومات میں معمولی سا ایک فرق ہے کہ آپ اپنے معلومات کو ترتیب دے سکتے ہیں اور حق تک پہنچے۔ معلومات تو ہر طرح کی آپ کے پاس آ رہی معلومات کو ہوتی ہے، پروسیس کر کے علم کو تشکیل دیا جاتا ہے، مگر آپ معلومات کی حد تک رک جائیں اور علم کے درجے تک نہ پہنچ سکیں صحیح، تو آپ کو بہت خطرناک صورتحال کا سامنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس حد تک پہلے نہج پہ میں سمجھتا ہوں کہ علماء نے یہ کوشش کی، سوچا کہ ہم اس کو قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں کہ یہ پھیلے ہی نہ، شائع نہ ہو۔ وہ نہیں ہو سکا، یہ چیز پھیلنی تھی، پھیل گئی، ہر گھر میں آ گئی۔ دوسرے مرحلے میں اب وہ خود آ گئے، لیٹ ہو گئے ہیں، اور اب وہ اس طرح سے مرتبط نہیں ہیں اس نظام سے جب تک وہ اس لہجے پہ۔ اب جیسے ہمارا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اپنا بھی، جامعہ اسلامیہ کا، صحیح، 15 لاکھ کے قریب اس پہ ہمارے فالوورز ہیں، لیکن ہم ہر چیز معاشرے کی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں اگر بیان کر رہا ہوں صحیح، تو بالکل 3000 آدمی دیکھیں گے، ایسے میری ہی، تصویر آپ ہٹا دیجئے، میری آواز جائے گی تو 3 لاکھ آدمی دیکھیں گے۔ صحیح، تو یہ معاشرے کی ایک سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ میرا چہرہ معاشرے کے لیے ناقابل قبول کر دیا گیا ہے، میرے نظریات اور آواز نہیں، میرے صحیح، چہرے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صحیح، اور بدقسمتی سے جس نے اس میں کردار ادا کیا ہے، اب معاشرے کی وہ خرابی، مولوی ہر جگہ غلط نہیں ہوتا ہے، کہیں درست بھی ہوتا ہے۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہیں، اللہ معاف کرے، لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں جب بھی مشکل ایسی چیزیں آتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی بات ہم نے کی کہ وہ لیٹ ہو گئے، اور کیونکہ تاریخ پوری ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر یہی ہے کہ سوسائٹی میں جن لوگوں نے پہلے آوازیں بلند کیں تو ان کے اوپر فتاویٰ جات لگائے گئے، فتوے لگائے گئے، اور بعد میں اسی جگہ، وہ کسی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ 100 سال پہلے جس کو لعنت اللہ علیہ کہا گیا، 100 سال بعد اسی کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا شروع ہو گئے۔ تو یہ اصل میں ایک بنیادی بات ہے، میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ایڈریس ضرور کرنا چاہیے، یہ کوئی تنازع کی بات نہیں ہے۔ نہیں، اس میں کوئی تنازع نہیں۔ اب لیکن ہم ایک چیز دیکھنا بھول جاتے ہیں کہ ہمارا مذہبی طبقہ جو ہے وہ بدقسمتی سے وہ واحد طبقہ ہے جو وسائل بھی خود جنریٹ کرتا ہے اپنے معاملات اور تحریک کے لیے، اور معاشرہ پچھلے 1 دہائی سے 2 دہائی سے بالکل الگ رخ میں بہا ہے۔ اس مذہبی طبقے کو ایک کارنر کیا گیا، اسے بہت سخت قسم کا ایک مزاحمت کا سامنا تھا۔ یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، وجہ لیکن سے یہ وہ سوال اپنے سب اپنی جگہ موجود ہے کہ اسے کارنر کیا گیا ہے یا وہ کارنر پہ خود ہوا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، ایک ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور یہ جو بحث ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے کی جڑ تک پہنچیں، اور یہ جو پرابلم جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، حل کی طرف آتے ہیں وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کچھ طبقات اور کچھ عناصر ایسے ہیں کہ جو معاشرے کو ویلیو لیس بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں کا نظام اقدار تباہ ہو جائے اور ہم اپنی مرضی کی، یعنی وہ زندگی جئیں جس کی حدود کسی صورت میں اجازت نہیں دیتی۔ خورشید ندیم صاحب، آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑے زبردست انداز میں مقدمہ پیش کیا اور وجہ بتائی کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا۔ یہ بتائیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل کی طرف آنے سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی پچھلی گفتگو سے مربوط ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح ارشاد۔ آپ نے فرمایا کہ علماء دیر سے آئے، صحیح، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ دیر سے آئے تو کیوں آئے؟ صحیح،
کیا وہ اس لیے آئے کہ سوشل میڈیا کے پھیلے ہوئے شر کو کم کر سکیں؟ کیا وہ اس لیے آئے کہ اس کے سوء استعمال کو روک سکیں؟ میرا جواب ہے کہ نہیں، وہ اس لیے نہیں آئے۔ وہ اس لیے آئے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کا۔ صحیح۔ لہٰذا وہ بات جو اس سے پہلے وہ محراب و منبر سے کر رہے تھے، اب سوشل میڈیا کے ذریعے کرنے لگے۔ صحیح۔ تو انہوں نے اس کو اس زاویے سے نہیں دیکھا کہ یہ سماج میں خرابی پیدا کرنے والا ایک ادارہ وجود میں آ گیا ہے جس کی ہم کو اصلاح کرنی ہے، صحیح۔ بلکہ انہوں نے اس نظر سے دیکھا کہ یہ ابلاغ کا ایک نیا پلیٹ فارم وجود میں آ گیا ہے، تو وہ کام جو ہم اس سے پہلے محراب و منبر سے کرتے تھے اب ہمیں اس کے ذریعے کرنا چاہیے۔ وہ محراب و منبر سے کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے مسلکی موقف کو پیش کرتے تھے، صحیح۔ اپنے جو سماجی اور دیگر چیزیں ان کے پیش نظر ہیں جس کو وہ بیان کرتے تھے اس کو وہ بیان کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں وہ محراب و منبر سے اٹھا کے اب سوشل میڈیا پہ لے آئیں۔ صحیح۔ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کتنے علماء ہیں، کتنے مفتی حضرات ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ لوگوں کی اخلاقی اصلاح کی جائے۔ صحیح۔ 90% میرے علم کی حد تک اس لیے ہیں کہ وہ اپنے مسلک کی تبلیغ کریں، اپنے گروہی مفادات کی آبیاری کریں، اور ان چیزوں کو لے کے چلیں جس کو وہ لے کے پہلے چل رہے تھے۔ اس لیے ان کی یہ آمد جو ہے، ہم اس کا خیر مقدم تو کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مارکیٹ کے اندر جس کے اندر خریداروں کو ہجوم ہے، آپ نے آ کے اپنی دکان کھول لی۔ آپ اس لیے نہیں آئے کہ اس مارکیٹ کے اندر بہت خرابی پیدا ہو گئی تھی، ہم آ کے اس کی صفائی کر دیں۔ آپ ایک اور مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ان کی جو تشریف آوری ہے، اس کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ کام جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، اور مفتی صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ ہماری روایت کے اندر صحیح۔ اصلاح کا کام، بس ہم خانقاہ کی پوری روایت آپ کے ہاں کیوں تھی؟ صحیح۔ علم اور تزکیہ دو چیزیں آپ کے ساتھ آپ کی روایت کے اندر رہی ہیں، یعنی مدرسہ آپ کو علم دیتا تھا، خانقاہ آپ کے تزکیے کا اہتمام کرتا۔ صحیح۔ وہ تزکیہ نہ خانقاہ وہ رہی، نہ وہ علم نہ وہ مدرسہ وہ رہا۔ علامہ اقبال کا شعر ہم بہت سنتے ہیں، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ تو وہ اپنی جگہ ایک المیہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو ٹھیک کرنے کا کام جو آپ نے سوال کیا تھا کہ حل ہے، حل کیا ہے؟ حل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو اس وقت علماء سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، وہ اصل میں اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور اس کے نتیجے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فرقہ واریت کے فروغ میں سوشل میڈیا کا کردار ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اور فرقہ واریت کے اس فروغ میں کردار کس وجہ سے ہے؟ ان مذہبی لوگوں کی وجہ سے ہے جنہوں نے آ کے وہ سب کچھ جو وہ پہلے وہاں کرتے تھے اب یہاں کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ جو گلگت بلتستان میں بھی جو حالیہ واقعات ہوئے پیچھے سوشل میڈیا سوشل میڈیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو باغ فدق کا قصہ ہے، یہ کیا سوشل میڈیا پہ زیر بحث آنے والا قصہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں عام آدمی جس کو اس سے دلچسپی ہے کہ تاریخی طور پہ اس کا پس منظر کیا ہے، لیکن سوشل میڈیا میں آ کے لوگوں نے اس کے اوپر جو پورے کا پورا ایک معاملہ کھڑا کر دیا وہ آپ کے سامنے۔ میں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ اس پہ نہیں بلکہ اس کے آگے، پہلے تو ایک دیوبندی بریلوی ہم اس پہ پریشان ہوتے تھے، اب بریلویوں کے اندر 50 گروہ ہیں، دیوبندیوں کے اندر 50 گروہ ہیں جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں۔ میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، اور وہ جو پہلے وہاں لگتے تھے اب سوشل میڈیا کے ذریعے لگ رہے ہیں۔ فلاں نے فلاں کے بارے میں یہ بات کہہ دی اور پھر پورا ایک ہجوم ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں انہوں نے بدقسمتی سے آ کے اپنا اسی سماجی کردار کو نبھایا ہے جو وہ پہلے سوسائٹی میں ادا کر رہے تھے۔ صحیح۔ سوشل میڈیا کے سوء استعمال کو روکنا، اور وہ جو چیز میں نے آپ سے کی تھی کہ اپنے یہ ساری بحثیں، آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کو مذہب سے دور کرنے میں ہمارے ہاں فرقہ وارانہ رویوں کا بڑا دخل ہے۔ صحیح۔ جب آپ اس طرح لڑتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ چیز مذہب ہے ہی فساد کی جڑ، لہذا سے جان چھڑائی جائے۔ آپ کو سوشل میڈیا پہ اگر آپ آئے تھے تو آپ کو بتانا تھا کہ لوگوں اپنی اخلاقی پاکیزگی کا اختیار کرو، لوگوں تمہیں مرنا ہے ایک دن، اپنے خدا کے سامنے اپنی جوابدہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ دین تمہیں سکھاتا ہے، یہ تمہارے اندر اس کے لیے حساس بناتا ہے تمہیں، اپنے پروردگار کے بارے میں حساس ہو جاؤ۔ دیکھو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کیا پیغام لے کے لائے تھے، اور ان کا مقصد قرآن نے بیان کیا ہے، وہ یزکیہم، کہ وہ تمہیں پاکیزہ بنانے کے لیے ان کی طرف آؤ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں ہو پا رہی، اس لیے اب جو حل ہے وہ یہ ہے کہ نئی نسل کو اس پر بتایا جائے کہ سوشل میڈیا سے آپ اس کو دور تو نہیں کر سکتے، یہ اب آپ کی بس میں نہیں ہے، اس کو یہ بتایا جائے کہ اس کے سوء استعمال کو کیسے روکا جائے۔
یہ کام مدرسے نے کرنا ہے، یہ کام اسکول یونیورسٹی نے کرنا ہے، بلکہ میں آپ سے عرض کروں یہ گھر میں کرنا ہے سب سے زیادہ۔ صحیح، والدین جو ہیں آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں اور ان کو احساس نہیں ہے کہ اس موبائل کی معرفت سے وہ کن چیزوں تک جاتے ہیں۔ صحیح، میں اب بات آگے بڑھے گی تو آپ سے عرض کروں گا کہ اس وقت ہائی کورٹ میں ایک بڑا مقدمہ پیش ہے، اور 4 روز پہلے پچھلے سوموار کو ایک فیصلہ کیا ایکسیشن کورٹ نے، جس میں 4 افراد کو موت کی سزا سنائی، اور ان کا کیا جرم کیا تھا؟ یہ اس واٹس ایپ گروپ بنا کے یہ توہین کرنا چیزوں کی، اور میں سے وہ چاروں کے چاروں مسلمان ہیں مردم شماری کے رجسٹرڈ کے مطابق، اور ان کے 2 تو وہ ہیں جن کے نام کے ساتھ محمد کا لفظ شامل ہے۔ تو یہ اس سطح کی چیزیں ہونے لگی ہیں، تو اس کے لیے اب یہ اب صرف ایک طبقے کے کرنے کا کام نہیں ہے، پورے یعنی وہ سارے انسٹیٹیوشنز جو لوگوں کی بچوں کی اصلاح کے لیے ہیں، یعنی خاندان، والدین، اسکول، مدرسہ، محلہ، بڑے، اس سب کو حساس ہونا پڑے گا، ورنہ یہ تو اتنا بڑا طوفان میں آپ سے عرض کروں کہ وہ آ رہا ہے، وہ حساسیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو علماء کو بھی تھوڑا میں ان سے درخواست کروں گا کہ بجائے اس کے کہ آ کے سوشل میڈیا پہ اپنے فرقہ وارانہ تعصبات کا اس کو ایک پلیٹ فارم بنائیں، بلکہ لوگوں کی اخلاقی تعمیر اور تزکیے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ صحیح، اور یہ بات بڑی اہم ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ایسا تھوڑی ہے کہ علماء اکرام کا آپس میں مکالمہ ہوتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ آتے ہی لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے آتے ہیں، اور عام لوگوں کی دلچسپی کے جو موضوعات ہیں آپس میں اپنی دلچسپی کے موضوعات بالکل وہاں لے لوگوں کی وہاں پر لے کر آ گئے ہیں، اور ہم نے دیکھتے ہیں کہ میں اکثر اوقات کامنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، تو آپ یقین مانیں کہ وہ جو آپ نے بات کہی درمیان میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ ہے اور یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم سائڈ پہ رکھیں اسے ہم۔ ہاں، تو یعنی وہ جو الحاد کی فکری صورتیں ہیں وہ وہاں سے پیدا ہو رہی ہیں کہ جہاں سے مذہب کی بنیادی خوبصورت چیزیں پیدا ہونی چاہیے تھیں، وہاں سے وہ جو سپورٹ سسٹم ہے اس کو وہاں سے فراہم ہو رہا ہے۔ تو مفتی صاحب یہ خورشید صاحب کی جو بنیادی بات ہے یہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ علماء اکرام کو تھوڑا سینسٹیو ہو، صرف علماء اکرام کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جو سیاسی رہنما جو کچھ کرتے ہیں، مذہب کا جس طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں اور نفرتوں کے اظہار کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، ہیجان پیدا کرتے ہیں معاشرے کے اندر، تو پوری سوسائٹی کو مجموعی طور پر اکٹھا ہونا پڑے گا۔ میں نے اپنی گفتگو میں اسے ذرا زمانے الفاظ میں یہ بات بیان کی تھی کہ ہمارے مساجد کے ممبر کے موضوعات بدل گئے تھے، صحیح، اور میں اشارہ اسی جانب کرنا چاہتا تھا، اور یہ خرابی کی بنیادی وجہ بنی۔ صحیح، اور بنیادی طور پر میں یا میرے جیسے ہم نواز جتنے لوگ ہیں وہ فرقہ واریت اور اس طرح کے موضوعات جو بھی ہمارے ساتھی کر رہے ہیں بڑی تکلیف دہ صورتحال، وہ اسلام کی خدمت ہمارے لحاظ میں نہیں ہے۔ یہ موضوعات درسگاہ کے ہیں، وہ تو ہمیں درسگاہ میں بیان کرنے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں درسگاہ میں، یہ موضوعات درسگاہ کے باہر کے نہیں ہیں، عوام کے متعلق ہے ہی نہیں بالکل۔ اب اس میں ہمارے بعض ساتھیوں سے انتہا درجے کی آپ سمجھیے کہ غلطی ہوئی ہے، اور اب تک وہ اسی غلطی پر قائم ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی، آپ جانتے ہیں کہ اس موضوعات میں انہیں سمجھایا جائے، خصوصاً اپنے نوجوانوں کو سنبھالا جائے، جو پچھلے کرتے آئے وہ تو ہو گیا، آئندہ جو ہمارے نوجوان علماء اور ائمہ ہیں وہ اس روش پر نہ جائیں، اور اللہ کا شکر ہے بڑی حد تک ہم نے کامیابی کی، 3 سے 4 ہزار خطباء کی ہم نے تربیت کی اس حوالے سے۔ آپ بھی شاید اس میں لیکچر دیتے رہے، اور بھی بہت اچھے اساتذہ ہمارے لیکچر دیتے رہے، تو یہ خرابی اپنی جگہ پر ہے، لیکن چند ہی ہوں، کم ہوں، لیکن اچھے علماء موجود ہیں جن کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ ہماری تبلیغی جماعت ایک بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ ان موضوعات سے دور ہیں سب۔ دعوت اسلامی سے آپ مجھ سے پوچھیے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ اس کی کسی دعوت سے، نہ بیان سے، نہ، اور میں تو دیکھیے جو ان کے اہل فکر ہیں وہ میں ان تک اپروچ نہیں کر سکتا، وہ انہی کی بات سنیں گے، انہیں اس سے اچھے انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر لانے کا جو وہ کام کر رہے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا، تو مجھے اس کی حمایت کرنی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے معاشرے کے لیے۔ اب اس طرح کے جو علماء ہیں، بدقسمتی سے کچھ ہمارا ماحول ایسا ہے ملک کا کہ باوجود کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ کیا کہیں کہ وہ ہمیشہ کچھ عرصہ پیچھے رہ کر پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، اور سنجیدہ علماء ایک دفعہ پھر اپنے مدارس اور مساجد تک محدود ہو جاتے ہیں۔ یہ بنیادی مسئلہ ضرور ہے،
لیکن الحمدللہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، اگر ہم سب مل کر کے جیسے خورشید صاحب نے کہا کہ کام کریں گے تو نوجوانوں میں برائیاں بہت ہیں، اچھائیاں بھی بہت ہیں. ہمارا نوجوان سننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، کسی رخ پہ چلنا چاہتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، تنگ آ چکا ہے. ہاں ہاں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اسے اپروچ نہیں کر پائے ہیں. اگر ہم اچھے انداز سے اسے اپروچ کر پائے تو انشاءاللہ یہ نوجوان سنبھل جائے گا. اچھا مصعب، یہ بات آپ نے بڑی اہم کی ہے کہ سنجیدہ فکر علماء موجود ہیں اور لازمی موجود ہیں اور بہت اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا وہ حلقہ اثر نہیں بنتا جو شر انگیزی پھیلانے والوں کا حلقہ بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرقہ وارانہ منافرتوں کو ہوا دیتے ہیں، جیسے خورشید صاحب نے بیان کیا، لیکن وہ اس طریقے سے ہوا دیتے ہیں کہ مسلکی عصبیت کے گلے سڑے پھل کو تر و تازہ کر دیتے ہیں. وہ تحریک کی صورت میں کام کرتے ہیں، وہ اجتماعیت کی صورت میں کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو خیر کی دعوت دینے والے ہیں نا، یہ صرف اپنے ممبر کے ذریعے بات کرتے ہیں. وہ اپنا نیٹ ورک نہیں بناتے کہ پورے ملکی لیول پر ایک نیٹ ورک بنائیں اور یہ کہیں جی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اصل میں اسلام کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں اسلام کا نام لے کر، تو ان کے خلاف ایک جدوجہد کی جائے، گورنمنٹ کا تعاون حاصل کیا جائے، سوسائٹی کا تعاون حاصل کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ پوری دنیا میں پاکستان کا چہرہ اور پاکستان کے شناختی دونوں خراب کر رہے ہیں. تو یہ جب تحریک کی صورت میں نہیں کریں گے تو آپ کی آواز تو ویسے ہی ہے کہ جیسے نقارخانے میں طوطی کی آواز ہے، پھر تو وہی رہ جائے گی نا. تو اس کو تھوڑا سا اس طرح دیکھنا بھی یہ معاشرے کا کام ہے. صحیح. معاشرے کے اندر ایسی طبقات کا جو اس حوالے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. معاشرے سے بدقسمتی سے سنجیدہ علماء کو وہ سپورٹ نہیں ملتی جو سپورٹ دوسری طرف حاصل ہے. اب یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے ساتھ. وہ شاید ٹیکنیکل ایشو ہے جو ابھی تک سمجھا نہیں جا سکا. اصل میں ایسا کیوں جو نفرت انگیز مواد ہے وہ جوش خطابت کے زور پہ پھیلایا جاتا ہے. آپ کی خبریں دیکھیں، مقرر شعری بیان آپ کی خبریں دیکھیے، کوئی اچھائی کی بات ہوگی وہ ہے ہی نہیں. آپ کا کوئی بھی ٹی وی شو ہے، وہ جب اچھی باتیں کرے گا نرم، وہ کوئی نہیں ہم ٹی وی شو بھی کر رہے ہیں، کوئی نہیں اس سے کوئی نہیں دیکھے گا. اگر میں یہاں جھگڑنے لگ جاؤں، خورشید صاحب کو 2-4 گالیاں بک دوں تو دیکھیے گا آپ کی شو کہاں چلا. وہ مفتی صاحب نے بہت بڑا کام کر دیا. ان کا علم و فضل اپنی جگہ، وہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں، چھترول کر دی، منہ بند کر دیا، زبان یہ کر دی، اس طرح کی. اچھا خورشید صاحب، یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے نا. یہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں بٹ جاتے ہیں محاذ میں، کیونکہ ہمیں بعض اوقات یہ فیل ہوتا ہے کہ کہیں بھی نا انٹرفیئر ڈائلاگ کی بات کی جائے، انٹرسیکٹ ڈائلاگ کی بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں گفتگو شروع ہونے سے پہلے یہ مورچہ سنبھال لیا جاتا ہے کہ نہیں یہ مجھ پر حملہ ہو رہا ہے نا کہیں. تو ہم اس خوف کا شکار رہتے ہیں زیادہ وقت. اور دوسرا یہ ہے کہ خیر کی طاقتیں اپنا نیٹ ورک نہیں بنا پاتی اور شر کی طاقتیں پوری یلغار کے ساتھ آتی ہیں، ان کو تمام موقع تمام چیزیں میسر ہیں. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا اس دنیا میں، اس میں ایسا نہیں ہے کہ اسباب کسی ایک کے پاس صحیح ہوں. یہ آپ کے پاس بھی ہیں، مجھے بھی ہیں، یہ میسر ہیں. مثلا سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ بھی یوٹیوبر ہیں، میں بھی کچھ کرتا ہوں، یہ بھی کچھ کرتے ہیں. کس کے لیے دروازے اس کے بند ہیں؟ سب کے کھلے ہوئے ہیں. وہ مولانا وحید الدین خان نے ایک دفعہ ایک بات لکھی تھی کہ دنیا میں آپ کا سیاسی امپائر ختم ہو گئی، لیکن دعویٰ امپائر تو آپ کھڑی کر سکتے ہیں. صحیح. یہ جو ابلاغ کے ذرائع اتنے وجود میں آ گئے، آپ سے میں سچ عرض کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمارے پاس جو ہم علماء کا اس لیے بار بار ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے پروگرام کی نیچر بھی یہ ہے، اور ہم چونکہ اخلاقیات ساری کشیدی مذہب سے کرتے ہیں اور مذہبی طبقے کا رول بہت عام ہے، تو زیادہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. کیا وسائل کی کمی ہے علماء کے پاس؟ کمی نہیں ہے. اس ملک میں لوگ آج بھی سب سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ دیتے ہیں مدارس کو، اور وسائل کی کمی نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ کتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز قائم ہو گئی ہیں، یعنی جن کے کتنے اربوں روپے کے سالانہ بجٹ ہیں، اور وہ سارے عوام کے چندے سے چلنے والے ادارے ہیں. تو آپ کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ سوسائٹی کی تزکیہ، سوسائٹی کی صفائی، سوسائٹی کی پاکیزگی کے لیے آپ ان وسائل کا کتنا حصہ خرچ کرتے ہیں. صحیح. آپ کے ہاں یہ کنسرن کتنا ہے، وہ جو میں نے کہا نا کہ آپ کتنے حساس ہیں اس معاملے میں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حساسیت کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی تعلیمات سے سوسائٹی کتنی دور ہو رہی ہے، میں اس میں کتنا پریشان ہوتا ہوں. یعنی یہ بات تو ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، فلاں نے توہین کر دی اور فلاں نے یہ کر دیا، تو اس میں جذباتی ہونا بھی ضروری ہے. ظاہر ہے ہم بے حس تو نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے ہمارے باپ کو گالی دے تو ہم خاموش رہیں.
ہمارے پیغمبر کو گالی دیے تو ہم خاموش رہیں، یہ نہیں ہوتا، یہ فطری ہمارا ہے۔ لیکن سوال یہ کہ حساسیت اس وقت کیوں نہیں زیر بحث آتی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دکاندار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق مال نہیں بیچتا، صحیح، ہمارے دفتروں میں بیٹھا ہوا آدمی اور جس کو آپ بیوکریسی کہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنا اس کے بارے میں احساس نہیں ہے بالکل، اور عام وہاں وہ آدمی جواز پیدا کرتا ہے، ہاں اس کے لیے جواز دونوں جواز پیدا عام کرتے ہیں آدمی اس کے۔ ہماری سوسائٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو رہی ہے، یہ حساسیت ہم نہیں پیدا کرتے اور یہ پیدا نہیں ہو رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ اخلاق پہ کھڑی ہوتی ہے ساری سماجی عمارت، اس کی تعمیر پہ ہم اپنے کتنے وسائل خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ علماء کے ساتھ ریاست کا بھی ہے۔ صحیح، ریاست کتنا اپنا اثر و رسوخ اپنے وسائل اس پہ خرچ کرتی ہے کہ لوگوں کی جو اخلاقی نشو و نما ہے ان کی اخلاقی پرورش کتنی ہو۔ اور میں آپ سے عرض کروں، والدین اس بات کے بارے میں کہ میرے بچوں کے گریڈ ٹھیک آنے چاہیے، ہزاروں روپے مہینے کے خرچ کرتے ہیں، اچھے سے اچھا سکول ان کو لیے تلاش کرتے ہیں، اخلاق جیسے بھی ہوں، ہاں گریڈ اچھے ہاں اچھا گریڈ اس کی اچھے ہونے چاہیے، نہیں ہیں تو تین ان کو آپ لگا کے دیں ٹیوشنز، یہ کیمسٹری کی ٹیوشن پڑھے، یہ میتھس کی ٹیوشن پڑھے، یہ فلاں ٹیوشن پڑھے۔ اتنا کنسرن ہے آپ کا، کتنے والدین ہیں جن کو یہ کنسرن ہے کہ میرے بچے کی اخلاق کی کیفیت کیا ہے؟ خورشید صاحب دیکھیں نا کہ آپ نے گریڈ کو مارکیٹ کے ساتھ جوڑا ہے، اخلاق کو کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ ہاں آپ نے اس کے لیے مارکیٹ ہی وضع نہیں اس کی وجہ یہ کہ وہ مارکیٹ اخلاق کی کیا ہے؟ ہاں وہ آخرت ہے، وہ آخرت ہے۔ وہ جو حضرت مسیح نے بات کہی تھی بائبل میں ہے کہ وہ انہوں نے فرمایا تھا کہ آدمی کا دل وہاں اٹکا ہوتا ہے جہاں اس کا مال لگا ہوتا ہے، واہ، تم اپنا مال آسمانوں پہ لگاؤ تاکہ تمہارا دل بھی وہاں آسمانوں پہ وہاں اٹکا ہے۔ آسمان پہ اٹکا رہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جو انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر آپ کی پیش نظر یہ ہو کہ آپ کو مرنا ہے، یہ جو گریڈ شیٹ آپ لیتے ہیں یہ بڑے عام ہیں، ساری 60-70 سال کی جو زندگی ہے اس کی اہمیت ہے، اس میں آپ نے کیریئر بنانا ہے بچوں کا، لیکن اس سے بڑی ایک زندگی آپ کے سامنے آنے والی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، صحیح، اس کے اندر آپ کتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اپنے بچے کو کتنا حساس بنا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، صحیح، یہ میسج کتنا ہم عام کرتے ہیں۔ صحیح، اسی کہ اخلاق کی ساری بنیاد جو ہے وہ مابعد طبیعتی ہے، صحیح، مذہبی ہے، وہ اس کے بارے میں آپ اساس نہ میں نے کہا نہ والدین بنا رہے ہیں، نہ ریاست بنا رہی ہے، نہ وہ علماء بنا رہے ہیں جن کا کام بھی بنیادی طور پر یہ تھا بنیادی طور پر کہ وہ یہی تھا۔ تفقہ فی الدین حاصل کریں اور انذار کریں اپنی قوم کے اندر، قوم جیسے کو سورہ بتائیں توبہ جا میں کر۔ کہا۔ بہت بہت شکریہ خورشید صاحب، یہ بہت ہی اہم نکات ہیں اور بنیادی گفتگو بھی ہماری یہی تھی۔ بہت شکریہ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب۔ ناظرین، خورشید ندیم صاحب نے گفتگو کے آخر میں بڑی اہم بات کی کہ ہم اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں کہ ہمارے بچے اچھے گریڈ لیں، اور ہم اس بارے میں فکر مند نہیں ہیں کہ ہمارے بچے اچھے اخلاق اور کردار سے آراستہ اور پیراستہ ہوں، اور اچھے اخلاق اور کردار کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ آخرت کے روز نکلنا ہے۔ اور کچھ طبقات ایسے ہیں جو آپ کے بچوں کو اس باب میں بے حس بنا رہے ہیں، وہاں پر تو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں کہ آپ نے دنیا میں مال کمانا ہے، ساری چیزیں حاصل کرنی ہیں، تو اچھے گریڈ کے متمنی ہیں آپ، لیکن آخرت کے حوالے سے آپ کو بے حس بنایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ اور جب آپ اخلاق اور کردار کے بارے میں ویلیو لیس ہو جائیں تو مجھے بتائیں کہ جو ڈاکٹر ہے وہ جب مریض کا علاج کرے گا اس کے پیچھے اخلاق کا نظام نہیں ہوگا، وہ کیا کرے گا پھر اس کے ساتھ؟ انجینئر کرپشن کی عروج پہ چلا جائے گا جب اس کے پیچھے اخلاق اور کردار کا نظام نہیں کھڑا ہوگا۔ اور معاشرے کے اندر سیاستدان ہے، صحافی ہے، جو بھی ہے، جب اس کے پیچھے اخلاق اور کردار کا نظام موجود نہیں ہوگا تو وہ سریلی تقریروں کے ذریعے، جوش اور جذبات کے ذریعے لوگوں کے جذبات کو مشتعل کر کے مذہب کا بھی استعمال کر لے گا، لیکن کیونکہ اس کے پیچھے اخلاق اور کردار کا نظام نہیں ہوگا تو چیزوں کو روزانہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتا جائے گا۔ اور خورشید صاحب نے قرآن کی جس آیت کا حوالہ دیا اسی پر میں ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کے اندر بھی ایک آگ لگی ہوئی ہے اور ہم اس آگ میں روزانہ گرتے جا رہے ہیں، ہمیں خیال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جو بڑی آگ ہے وہ آخرت کی آگ ہے جس میں اگر ہم نے ان چیزوں پر عمل نہ کیا تو وہاں پر ہم جائیں گے۔ اس پروگرام پر یہ آخری گفتگو نہیں ہے، انشاءاللہ مزید بھی بات کریں گے اس کے اوپر۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت بہت شکریہ۔